अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या आप चाहें तो वॉइस रिकॉर्ड में भेज सकते हैं। जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग करें तो आपको इंश्योर करना है कि किसी भी किस्म का शोर या डिस्ट्रॉशन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये सरमद साहब ने भेजी है और ये ज़िक्र करते हैं 1998-97 का। ये बताते हैं कि उस वक्त मैं तकरीबन 10 या 11 साल का था और मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हाईवे पे एक कम्युनिटी स्कीम थी, तो उस कम्युनिटी स्कीम के अंदर घर ख़रीदा। यानी बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड एक हाउसिंग सोसाइटी थी, तो वहाँ पे इन्होंने घर लिया था। खैर, ये बताते हैं कि जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए तो नॉर्मली जैसे रश वाले इलाके कराची में मौजूद हैं, तो वैसा रश या वैसा शोर शराबा वहाँ पे नहीं था। आज भी ये बताते हैं कि जब आप वहाँ पे विज़िट करते हैं तो एक पुरस्कार सी खामोशी है जो माहौल को और खौफनाक बना देती है। खैर, बहरहाल ये बताते हैं कि जब हम नए नए वहाँ पे शिफ्ट हुए तो रात के 9 बजे के बाद ऐसा होना शुरू होता कि हमें हल्के हल्के म्यूज़िक की आवाज़ आना शुरू होती। और ये जो म्यूज़िक था ये क्लासिक म्यूज़िक था, जैसे गए वक्तों में मुग़ल्स के दौर में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुआ करते थे और वो म्यूज़िक सुनने के लिए जो चीज़ें या जो आलात इस्तेमाल करते थे, तो ऐसा लगता था कि कोई वो प्ले कर रहा है और पूरे इलाके में इसकी आवाज़ जा रही है। अच्छा, ये जो आवाज़ थी या ये जो हल्की हल्की म्यूज़िक की आवाज़ आती थी, ये सिर्फ़ इनको नहीं आती थी, इनके पेरेंट्स ने, इनके भाई ने, इनके नेबर्स ने, सराउंडेड जितने भी लोग रहा करते थे, सब ने ये महसूस की थी। अब ये बताते हैं कि इसी तरह रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और इनको म्यूज़िक की आवाज़ आना शुरू हुई। ये बताते हैं जो म्यूज़िक की आवाज़ थी ये इतनी महसूर कुन थी या इतनी ज़बरदस्त थी कि ये अपनी तरफ मुतवज्जह करती थी और दिल चाहता था कि इस म्यूज़िक को सुनते चले जाएं। अब ऐसे ही हुआ कि ये जो म्यूज़िक बज रहा था, जो आवाज़ आ रही थी, ये मुसलसल उसको सुन रहे थे और सुनते सुनते पता नहीं क्या इनके दिल में आई, इन्होंने सोचा कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ, इस म्यूज़िक को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ ये आवाज़ आखिर आती कहाँ से है। अब ये बताते हैं कि मैंने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया और मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकल गया। बाहर वैसे ही सुनसान वीरान, एक प्लॉट बना हुआ है, एक खाली है, एक घर बना हुआ है तो 4 घर खाली हैं। ज़ाहिर सी बात है, पुराना दौर और उस दौर में हाईवे का ज़िक्र। खैर, ये बताते हैं कि मैंने आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया और फॉलो करते करते बिलाखिर जो हमारा सोसाइटी का गेट था उसके करीब में पहुंच गया। अब सोसाइटी के गेट से थोड़ा पहले सीधे हाथ की तरफ बहुत सारे खंडर मौजूद थे। तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ या मेरे गुमान में आना शुरू हुआ कि ये जो आवाज़ है इसका ताल्लुक़ इस खंडर से है या ये जो आवाज़ आ रही है ये इस खंडर में से आ रही है। अब जैसे जैसे मैं करीब बढ़ता चला गया तो मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि वाकई में ये जो आवाज़ आ रही है ये ज़्यादातर यानी ज़ोर से आवाज़ जो आ रही है वो इस खंडर के पास से ही आ रही है और गुमान यही हो रहा है कि ये आवाज़ अंदर से आ रही है। अब मैं बाहर खड़ा हुआ ये सोच ही रहा था कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। इसी दौरानिए में एकदम से मैंने देखा कि एक 12-13 साल की खूबसूरत सी बच्ची या लड़की वो छत पे आके खड़ी हो गई। अब मैं कच्ची उम्र का, वो भी कच्ची उम्र की, तो मैंने जब लड़की को देखा तो एकदम से मेरा दिल जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ और मैंने उसको मुसलसल देखना शुरू कर दिया। एक तो ये बहुत खूबसूरत लड़की या बच्ची थी और उसके बाद जो है मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं उसको बार बार देखूं। और सबसे अहम चीज़ ये थी कि ये जो म्यूज़िक था उसने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि यहाँ से मैं पीछे हटूँ। अब जबकि मैं उस लड़की को मुसलसल देख रहा था, म्यूज़िक की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, तो जो बच्ची या लड़की थी उसने मुझे इशारा किया जैसे कि खंडर के अंदर की तरफ आ जाओ। अब मैं बेबस हो चुका था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं भी 11-12 साल का हार्डली था और जब मैंने उस लड़की को देखा तो शायद ये पहली जो मोहब्बत होती है उसका एहसास था। मैंने उसके बाद कुछ ना सोचा, उसके इशारे को फॉलो किया और खंडर के अंदर दाखिल हो गया। मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं इतना बहादुर कैसे हो सकता था कि एक खाली खंडर, वीरान खंडर जहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ़ एक लड़की के इशारा करने पे मैं अंदर क्यों जा रहा था। खैर, बहरहाल मैं अंदर जा चुका था। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो मैंने देखा
کہ باقاعدہ ایک محفل سی لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف بہت سارے لمبے لمبے لوگ موجود ہیں، اور انہی کے درمیان بہت ساری حسین و جمیل خواتین ہیں جو نقاب لگائے بیٹھی ہیں۔ بہرحال جیسی میں اندر انٹر ہوا تو ایسا لگا کہ سب میری طرف متوجہ ہو چکے ہیں اور سب نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی دورانیے میں نے دیکھا کہ وہی حسین و جمیل لڑکی، وہی خوبصورت دل نشین جو چھت پہ کھڑی ہوئی تھی، وہ سیڑھیوں سے اترتی بھی نیچے آ رہی ہے، اور جیسے ہی اس نے نیچے آنا شروع کیا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اب میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، اپنے حواس میں نہیں تھا، بس ایک عجیب سا خوشی کا احساس تھا جو میرے اندر موجود تھا، اور جیسے جیسے وہ میرے قریب آتی چلی آ رہی تھی ویسے ویسے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید مجھے میری زندگی ملنے والی ہے۔ اب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر چکی تھی، میرے اور اس کے درمیان چند قدم کا فاصلہ رہ چکا تھا، اور میں منتظر تھا کہ کب وہ میری طرف بڑھے گی یا میرے قریب آئے گی۔ اسی دورانیے میں ایک دم سے وہاں پہ جو خواتین موجود تھیں، جو بہت لمبی لمبی تھیں، تقریباً 6.5-7 فٹ کے درمیان ان کا قد تھا، جن کے بڑے لمبے لمبے بال تھے، جو بہت ہی حسین و جمیل تھیں، انہوں نے ایک دم سے گول گول گھومنا شروع کیا، جیسے کہ ایک رقص کی محفل ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ کچھ دیر میں ان لوگوں نے باقاعدہ رقص کا آغاز کر دیا، اور یہ جو رقص تھا یہ بالکل کلاسیکی جیسے رقص ہوا کرتا تھا ویسا ہی رقص تھا، اور مسلسل وہ جو عورتیں تھیں وہ گول گول گھوم رہی تھیں، اور ان کے جو کپڑے تھے وہ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ میں مسلسل ان کو دیکھ رہا تھا، اور میری جو نظر تھی ان کے بالوں سے آہستہ آہستہ کر کے نیچے جانا شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ کر کے جب میں ان کا پورا جسم دیکھ چکا اور میری نظر ان کے پیروں پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ اتنی حسین و جمیل عورتوں کے جو پاؤں ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں۔ ایک تو ان کے پاؤں جو تھے وہ ٹیڑھے تھے یا الٹے تھے، نارملی جیسے خواتین کے سیدھے پاؤں ہوا کرتے ہیں ویسے پاؤں نہیں تھے۔ دوسرے وہ بہت بھیانک تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے جو پاؤں ہیں ان پہ بہت سارے بال موجود ہیں۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو ایک دم سے میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اور جیسے ہی میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر تو ایسا لگا کہ سب نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا ہے، سب نے غصے کا اظہار شروع کر دیا ہے، اور عجیب سی چڑی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں عمر میں اتنا بڑا تو تھا کہ میں پہچان پاتا، اور مجھے اتنا بتایا گیا تھا کہ جو چڑیلے یا پچھل پیریاں ہوتی ہیں ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ ریورس ہوتے ہیں یا ٹیڑھے ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں جن کی محفل میں آ چکا ہوں یہ بیسکلی انسانوں کی محفل نہیں ہے، نہ یہ خواتین ہیں، یہ چڑیلے ہیں یا یہ ڈائن ہیں، اور میں ان کی محفل میں موجود ہوں۔ بہرحال اگلے ہی لمحے، اس سے پہلے وہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتے، میں نے ایک دم سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو ایک دم ماحول بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو حسین و جمیل چہرے تھے وہ شیطانی چہروں میں تبدیل ہو چکے تھے، اور بہت ہی بھیانک ان کے گال تھے، ان کے بہت ہی بھیانک ناخن تھے، بہت ہی خطرناک ان کی لال کلر کی آنکھیں تھیں، اور ان کے جو بال جو لمبے اور حسین و جمیل لگ رہے تھے اب ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے بال جو ہے وہ بہت بکھرے بکھرے ہو چکے ہیں، اور ان کے اصل چہرے میرے سامنے آ چکے تھے۔ خیر میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں غلط جگہ آ گیا ہوں۔ اسی دورانیے میں نے باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی بھاگا ہے، شاید یہ وہی لڑکی تھی جو ابھی چھت پہ کھڑی ہوئی تھی، جو مجھے اشارہ کر رہی تھی یا جس نے مجھے اندر بلایا تھا۔ خیر میں جیسے تیسے کر کے کھنڈر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ جو کھنڈر کی دیوار تھی وہاں سے جیسے ہی میں نے جم ماری تو باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرا پاؤں پکڑا ہے، اور جیسے ہی میں نیچے گرا تو میں نے پلٹ کے دیکھا، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہی لڑکی جو چھت پہ کھڑی ہوئی مجھے بلا رہی تھی یا جس کی وجہ سے میں کھنڈر کے اندر گیا تھا، اس نے میرا پاؤں پکڑا ہوا تھا۔ اس کے جو ناخن تھے وہ تقریباً 3-4 انچ کے ناخن تھے، اور اس کے منہ سے باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا خون نکل رہا ہے، یعنی کہ اس کی جو شکل تھی وہ بھی ایک بہت بھیانک لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بہرحال جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اب مجھے لگا کہ میں نہیں بچوں گا، اور میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا ویسے ویسے وہ شور کر کے اور مختلف طریقوں سے مجھے آیت الکرسی بھلانے کی کوشش کر رہی تھی، یا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ میں آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ایک دم روک دوں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل میں آیت الکرسی پڑھتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو منظر میرے سامنے تھا یہ غائب ہو چکا تھا۔ یعنی کہ اب ایسا لگ رہا تھا کہ میں اکیلا کھنڈر کے باہر گرا ہوا ہوں، اور جتنی بھی عورتیں یا چڑیلیں یہاں پہ موجود تھیں وہ ساری کی ساری غائب ہو چکی ہیں۔ اب اس کھنڈر میں کوئی محفل نہیں ہو رہی، اندر کوئی موجود نہیں ہے، اور میں اکیلا کھنڈر کے باہر گرا ہوا تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک دم سے گاڑی کی لائٹ محسوس ہوئی، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ہماری جو کمیونٹی تھی یا ہماری جو سوسائٹی تھی اس سوسائٹی کے باہر سے ایک کار اندر کی طرف آ رہی تھی، اور اس کار کی جب لائٹس میرے اوپر پڑیں تو اس کار کے اندر ایک فیملی موجود تھی۔
وہ نکل کے باہر آ گئی۔ انہوں نے آ کے مجھے فرسٹ ایڈ کیا، مجھے لے کے گئے، مجھ سے ساری معلومات لیں، میں نے ان کو سارا کا سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھے میرے گھر تک چھوڑا، اور جب میں اپنے گھر پہ آیا تو مجھے شدید بخار ہو چکا تھا۔ پورے کے پورے محلے کو، پوری کمیونٹی کو پتہ چل چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے، اور سارے کے سارے لوگ اب بری طرح ڈر چکے تھے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ رات میں جو یہ سریلی آوازیں آتی ہیں، یا کسی کے گنگنانے کی یا میوزک کی آواز آتی ہے، یہ کہاں سے آتی ہے۔ خیر مجھے جو قریبی مسجد وغیرہ موجود تھی وہاں پہ لے جایا گیا، اور وہاں پہ جو امام صاحب موجود تھے انہوں نے مجھ پہ دم کیا، اور مجھ پہ دم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کریں کم از کم 40 یا 41 راتوں تک مغرب کے بعد آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اگر آپ گھر کے باہر نکلیں گے تو مغرب کے بعد یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی مخلوقات ہوتی ہیں وہ زیادہ پاورفل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے کچھ قرآنی آیت بتائیں اور کہا کہ مسلسل یہ پڑھتے رہنی ہے آپ نے، اور پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ ویسے ہی ہوا کہ جیسے جیسے میں نے وہ آیت وغیرہ پڑھنا شروع کی تو آہستہ آہستہ کر کے میرا بخار اتر گیا، میری طبیعت بہتر ہو گئی، اور میں نے تقریباً 40 سے 42 دن تک مغرب سے لے کے فجر تک گھر سے باہر نکلنے سے توبہ کی۔ اور میں نے باقی لوگوں کو بھی سمجھایا کہ رات میں اگر آپ کو کبھی اس طرح کی میوزک کی آواز آئے تو آپ نے کبھی بھی اس کھنڈر کے پاس نہیں جانا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو آواز آتی ہے وہ اسی کھنڈر سے آتی ہے، یہیں پہ ہی رات میں محفل جمع کرتی ہے، اور یہ جو محفل ہوتی ہے یہ چڑیلوں کی، ڈائنوں کی یا پچھل پہریوں کی محفل ہوا کرتی ہے۔ اچھا، آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، اور یہ ہمیں ایک عابد صاحب ہیں، انہوں نے سٹوری بھیجی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ 2003-4 میں ان کے گھر کے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب تھے، یعنی ان کے فادر کا انتقال ہو چکا تھا، فائنینشلی بہت ایشوز تھے، ان کے گھر میں کھانے کے پیسے نہیں تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ادھار لیتے تھے یا کسی سے مدد مانگتے تھے۔ اب ان کی جو ایج تھی وہ اتنی زیادہ ایج نہیں تھی، لیکن بہرحال جب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا اور ان کو محسوس ہونے لگا کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے آ رہے ہیں اور یہ قرضے میں ڈوبتے چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک کام کیا۔ ان کے گھر کے قریب ایک بس اڈہ تھا، تو یہ بس اڈے پہ گئے، اور وہاں پہ جو بس والا بیٹھا ہوا تھا یا مالک تھا جو بھی، اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی میں بہت پریشان ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کنڈکٹری کروں یا یہاں پہ جاب کروں۔ یہ بتاتے ہیں کیونکہ میری عمر کم تھی اور میرا قد بھی اتنا لمبا نہیں تھا، تو وہ جو صاحب وہاں بیٹھے تھے یا جو بھی مالک تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے کنڈکٹری یا اس طرح کا کام کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ تم ابھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، اور کنڈکٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بہت فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو مینیج کرنا آتا ہے، کیونکہ بس پہ لٹکنا، کرایہ لینا اور چلتی ہوئی بس میں چھت پہ چڑھنا، یہ سارے مشکل کام ہیں جو نارملی کراچی میں کنڈکٹر کیا کرتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ بچے تھے تو ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ کام تو آپ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہاں پہ رونے لگے، انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، میری ماں بیمار ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے مجھے یہاں پہ جاب پہ نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت برے دن آ جائیں اور ہمیں بھیک مانگنی پڑے۔ اب وہ جو سامنے بندہ تھا وہ بس کا مالک تھا، اس کے علاوہ وہ بہت رحم دل آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ تم بہت چھوٹے سے ہو، تم ایک کام کرو، میں تمہیں نوکری پہ رکھ لیتا ہوں، لیکن تم اپنی والدہ سے بات کراؤ، ان کو بولو کہ تم رات میں جاب کرو گے، یعنی رات میں تم آؤ گے 6 بجے، اور 1 یا 2 بجے تک یہاں پہ جو بھی بسیز ہوتی ہیں ان کو صاف کرنا، ان کے آنے جانے کا ریکارڈ رکھنا، یا ان کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے، یا جیسے عام طور پہ کنڈکٹر یا ڈرائیور وغیرہ کو بھوک لگی ہو، ان کو کچھ کھانا ہو تو تمہیں لا کے دینا ہوگا۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ دن میں تم صبح اسکول جاؤ گے اور رات میں یہاں پہ کام کرو گے، اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہیں کام پہ رکھ لوں گا۔ اب ان کے پاس آپشن نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے لمیٹڈ آپشن تھے، ایج بھی اتنی نہیں تھی، تو انہوں نے فوراً سے حامی بڑھ لی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسکول بھی جاؤں گا اور ساتھ ساتھ جاب بھی کروں گا۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں خوشی خوشی گھر لوٹا، اور گھر جا کے میں نے جو میری مدر تھی ان کو بتایا کہ الحمدللہ میری ایک نوکری کا انتظام ہو چکا ہے، اور اب آپ بھوکی نہیں مریں گی یا ہم بھوکے نہیں مریں گے۔ ان کی جو مدر تھیں وہ بہت خوش ہوئیں، ظاہر سی بات ہے اتنی سی ایج میں کام کرنے کو تیار تھے، اور مزے کی چیز یہ تھی کہ ساتھ ساتھ ان کو اسٹڈی کرنے کا ٹائم بھی مل رہا تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں اسی طرح یہاں پہ آنے لگا، شام کو 6-6:30 بجے میں آتا، اور رات کے تقریباً 12:30-1-2 بجے تک میں یہاں سے چلا جاتا۔ اب جو میرا گھر تھا وہ 10 سے 15 منٹ کے راستے پہ تھا، اور یہاں پہ جو مالک تھا وہ میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتا تھا، میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اس نے خاص طور پہ ایک بات بولی تھی کہ جب بھی تمہیں واش روم جانا ہو تو تم اکیلے نہیں جانا، کسی کو اپنے ساتھ لے کے جانا، اس کو باہر کھڑا کرنا، کیونکہ یہ جو واش روم تھا آپ کو پتہ ہے کہ پبلک ٹوائلٹس وغیرہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو گندا واش روم تھا، دوسرا یہاں پہ لائٹس وغیرہ کی ارینجمنٹ نہیں تھی،
اور تیسری جو اہم بات تھی کہ مجھے رات میں کام کرنا تھا تو مجھے بغیر لائٹ کے واش روم جانا پڑتا تھا۔ لیکن اچھی بات یہ تھی، یہ جو مالک تھا جب یہ یہاں پہ موجود ہوتا تھا وہ ان کو ایک ٹارچ لائٹ دے دیتا تھا کہ ٹارچ لائٹ لے کے واش روم چلے آؤ۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ایک رات تھی، میرے جو مالک تھے یا جنہوں نے مجھے کام پہ رکھا تھا ان کو کسی فیملی ایمرجنسی کی وجہ سے 10 بجے گھر جانا پڑ گیا، اور انہوں نے مجھے جاتے آتے بولا کہ میں گھر جا رہا ہوں، اب یہاں پہ تم اکیلے ہو، اپنا بہت خیال رکھنا، ٹائم سے گھر چلے آنا اور کسی سے بھی ایکسٹرا کوئی بات نہیں کرنا۔ اب یہ جو ہدایت انہوں نے دی تھی یہ میرے ذہن میں بیٹھ چکی تھیں۔ اتفاق ہے کہ جب وہ چلے گئے تو آدھے گھنٹے بعد مجھے بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے واش روم جانا چاہیے۔ اب میں وقت سے پہلے گھر بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں گھر جاؤں گا تو میرا واپس آنے کا دل نہیں چاہے گا، اور آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جو میرے آنر تھے وہ مجھ سے پہلے گھر چلے گئے تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں یہیں واش روم چلے آتا ہوں۔ اب واش روم جانے کے لیے نہ میرے پاس لائٹ موجود تھی، نہ کوئی بندہ موجود تھا کہ میں جس سے لائٹ مانگتا۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ جب میں واش روم کے اندر گیا تو گپ اندھیرا تھا، بس تھوڑا سا اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، کہاں پہ جو ہے وہ پانی وغیرہ کا نل موجود ہے۔ خیر جیسے ہی میں اندر جا کے بیٹھا تو مجھے تھوڑی دیر لگنی تھی واش روم میں۔ اب میں جیسے ہی اندر جا کے بیٹھا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی ہے جو بھاری بھاری قدموں سے واش روم کے باہر ٹہل رہا ہے یا واک کر رہا ہے۔ اب مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ میرے علاوہ اس جگہ پہ کوئی اور موجود نہیں ہے۔ جیسے جیسے بسیز آتی ہیں تو وہاں پہ کنڈکٹر وغیرہ آتے ہیں اور اپنا حساب کتاب کر کے یا تو چلے آتے ہیں یا سامنے ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے آتے ہیں، حتی الامکان وہ یہاں پہ نہیں بیٹھتے، اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ صرف میرے مالک ہوا کرتے ہیں اور ان کے پاس ہی اس کی چابی ہوتی ہے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ مسلسل مجھے آواز آنے لگی اور بالآخر وہ جو آواز تھی وہ چلتے چلتے میرے بہت قریب آ گئی۔ اب ایسا لگنے لگا کہ میں واش روم کے اندر موجود ہوں اور گیٹ ہے اور اس گیٹ کے باہر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو یقین ہو چلا کہ واقعی میں گیٹ کے باہر کوئی کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ ان کے ذہن میں 2-3 چیزیں تھیں کہ کوئی الٹا سیدھا آدمی نہ آ گیا ہو جو مجھے کڈنیپ کر لے یا مجھے نقصان پہنچا دے، لہٰذا میں چپ چاپ واش روم میں بیٹھا رہوں گا۔ جب یہ آدمی جو بھی باہر موجود ہے یہاں سے چلا جائے گا تو میں باہر نکلوں گا اور پھر اسٹاپ پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ میں تقریباً 5 سے 7 منٹ تک اندر ویٹ کرتا رہا۔ وہ جو وجود تھا وہ مسلسل واش روم کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا، کبھی وہ لیفٹ سائڈ پہ جاتا، کبھی وہ رائٹ سائڈ پہ جاتا۔ اب جب کہ میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا اور مجھے لگنے لگا کہ یہ جو شخص ہے یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ جو گیٹ کے نیچے کا حصہ ہے یا جو جھرری ہوتی ہے چھوٹی سی، ادھر سے میں جھانک کے دیکھتا ہوں، کیونکہ باہر تھوڑی سی لائٹ موجود تھی اور اندازہ ہو جاتا کہ کون کھڑا ہوا ہے یا کون موجود ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کوشش کرنا شروع کی نیچے سے جھانکنے کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو پاؤں ہیں یہ بڑے بھاری یا بڑے موٹے پاؤں ہیں، اور یہ جو آواز آ رہی ہے یقیناً اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی باہری جسامت کا بندہ یا کوئی ایسا وجود باہر موجود ہے جس کا بہت زیادہ وزن ہے۔ خیر جیسے ہی میں نے جھری سے جھانکا تو میں نے دیکھا کہ جیسے نارملی اونٹ کے پاؤں ہوا کرتے ہیں کہ اس میں 3 انگلیاں ہوتی ہیں اور ایک عجیب سا شیپ ہوتا ہے، تو ویسے ہی 2 پاؤں ہیں جو واش روم کے باہر موجود ہیں، اور کبھی وہ لیفٹ سائڈ پہ جاتے ہیں کبھی وہ رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں۔ اب میں بڑا حیران تھا کہ یہ جو باہر سے آواز آ رہی ہے یہ کسی بھی طرح اونٹ کی آواز تو نہیں ہے، آواز تو ویسے ہی آ رہی ہے جیسے کوئی انسان یا کوئی اس طرح کی چیز موجود ہو، لیکن یہ جو پاؤں ہیں یہ انسانوں کے پاؤں نہیں ہیں۔ تو آخر باہر جو موجود ہے وہ ہے کون؟ میں کافی دیر اس کشمکش میں رہا۔ اسی طرح مزید 10 منٹ گزر گئے۔ اب یہ جو وجود تھا، یہ جو بھی شخص تھا جس کے اونٹ جیسے پاؤں تھے، یہ مسلسل کبھی لیفٹ جاتا کبھی رائٹ جاتا، یہ اس ایریے سے یا اس جگہ سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ اب میری حالت غیر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے واش روم میں بیٹھے بیٹھے تقریباً 40 سے 45 منٹ ہو چکے تھے۔ میرے اوپر خوف طاری تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اتنی رات میں اکیلا یہاں پہ موجود تھا، دوسری بات میں بچہ تھا، اور تیسری بات یہ جو سامنے یا باہر موجود تھا وہ کوئی عجیب ہی مخلوق تھی جس کے اونٹ جیسے پاؤں تھے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ کافی دیر میں نے اپنے دماغ پہ زور دیا۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی اب یہ لیفٹ سائڈ پہ جائے گا تو فوراً سے میں واش روم کا گیٹ کھولوں گا اور باہر کی طرف بھاگوں گا، اور ایسے ہی ہوا۔ جیسے ہی وہ شخص جو بھی موجود تھا وہ لیفٹ سائڈ کی طرف گیا تو میں نے جلدی سے گیٹ کھولا، اور جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا تو میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور جب میں نے بھاگنا شروع کیا تو اتفاق ہے کہ سامنے سے ایک بس آ رہی تھی جو ہمارے اڈے کی بس تھی، اور اس بس پہ بہت سارے پیسنجرز تھے، کنڈکٹر تھا، ڈرائیور تھا۔ تو خیر جیسے تیسے بھاگ کے میں اس طرف پہنچا، اور جب مجھے بھاگتا ہوا دیکھا تو وہ جو ڈرائیور تھا یا وہ جو کنڈکٹر تھا وہ فوراً بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ پوچھنے لگا خیریت تو ہے چھوٹے، کیا ہو گیا؟ تو میں نے اس کو فوراً سارا واقعہ بتایا
کہ ابھی میں واش روم گیا تھا اور واش روم کے باہر کوئی ایسا شخص ٹہل رہا تھا جس کے اونٹ جیسے پاؤں تھے۔ یہ سن کے وہ جو کنڈکٹر یا ڈرائیور تھا وہ فوراً سے اندر گیا، اس نے آ کے چیک کیا، اور وہاں چیک کرنے کے بعد اس نے بولا یہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی یہاں پہ موجود بھی ہوتا اور یہاں سے بھاگتا بھی تو ہمیں نظر آتا، کیونکہ اس کے پیچھے گراؤنڈ تھا اور آگے کا جو حصہ تھا ادھر سے وہ گاڑی آ رہی تھی۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی۔ اگر میں باہر نہیں بھاگتا یا یہ گاڑی میرے سامنے نہیں آتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا، وہ کون سی مخلوق تھی یا کون سی چیز تھی جو ادھر آ گئی تھی اور مسلسل ٹہل رہی تھی۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو اسٹوریز ہیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔